बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप GTR मीडिया हाउस की स्क्रीन पे देखते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम और आज की ये जो नशिस्त है ये बहुत ख़ास है, कई हवालों से बहुत ख़ास है। मेरे जो मुआज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं उनमें से एक मुआज़्ज़ज़ मेहमान तो हमारे साथ हर हफ्ते ही तकरीबन आप देखते हैं, लेकिन दूसरी शख्सियत उनको इंशाअल्लाह आप अभी सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और इन दोनों शख्सियात को साथ जब देखेंगे और जैसे ही आप देखेंगे तो पहला इंप्रेशन जो आपके चेहरे पर आएगा वो ये आएगा कि आप मुस्कुरा उठेंगे। तो मेरे साथ GTR मीडिया हाउस के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब। तो इन दोनों मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को साथ देकर पहला सवाल आपके जहन में ये आएगा कि कैसे मुमकिन हुआ ये। फिर आप ये सोचेंगे कि एक तो देवबंद है, एक अहले हदीस मसलक से उनका ताल्लुक़ है, तो कैसे ये इत्तिफ़ाक़ मुमकिन हुआ है। तो बहरहाल उन्हीं से जानेंगे, और ये एक अच्छा साइन है, ये अपनी जगह हम सबको ज़ाहिर फ़ील भी होता है, हमें समझना भी चाहिए। तो उनको हम नासिर मदनी साहब को वेलकम करेंगे, बिकॉज़ के तारिक मसूद साहब तो यहाँ जामिअत रशीद उनका अपना घर ही है। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से आगाज़ करूँगा। वो सब अल्लामा नासिर मदनी साहब आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं, कैसे? माशाल्लाह जी, कल मुझे पता चला कि जी वो नासिर मदनी साहब आ रहे हैं जी। अच्छा, मेरे जहन में कोई एक अहले हदीस आलिम थे जो 2010 में उनसे मुनाजरा तय हुआ था हमारा तलाक़ सलास के मौजू पर, तो वो फिर किसी वजह से नहीं हो सका। मैंने कहा शायद वो दोबारा आ रहे हैं, तो उनका नाम भी नासिर था जी, अब पूरा नाम मुझे याद नहीं उनका। तो मैंने कहा या वैसे ही मिलने आ रहे होंगे, तो वल्लाहु आलम। खैर मैंने कहा आने दो। फिर मैं सोच में पड़ गया भाई कौन से वाले नासिर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया यार जो YouTube पे आते हैं, तो इनको तो मैं माशाल्लाह जानता हूँ जी। बड़ी खुशी हुई इनसे मिल के। मैंने कहा फ़ौरन से पहले बुलाओ भाई, और खाना हमारे साथ ही खाएंगे। और जामिअत रशीद में इनको हमने खाना भी खिलाया और उसकी वीडियो भी बनाई है और वीडियो बनाने की वजह मैंने बता दी कि जब हम इनके पास जाएंगे तो ऐसा ना हो ये दाल वाल पे गुजारा चला दें। फिर हम इनको वीडियो दिखाएँगे। इनसे हमने वादा किया लाहौर इंशाल्लाह हम आपके पास आएँगे जी। तो इनकी मुस्बत बात जो है, जो अच्छी लगी मुझे इनके बयानात में, वो ये कि ये मसलक की छाप के बग़ैर, फ़ुरूई फ़िरक़ा वाराना मसाइल के बग़ैर एक मुस्बत बात अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बात करते हैं, मुस्बत बात गालिब होती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका, तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। और अच्छा, मैंने इनकी ज़्यादा तकरीरें नहीं सुनी थी, लोगों से तबसरे बहुत सुने थे। तबसरे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उनके बारे में नेगेटिव कहा हो जी, माशाल्लाह। तो तकरीरें इसलिए नहीं ज़्यादा सुनी कि वो पंजाबी में होती हैं ठेठ। मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी उर्दू भी चला लिया करो, ताकि हम जैसे जो कम इल्म लोग हैं पंजाबी के लिहाज में आए, पंजाबी के लिहाज से। ठीक है, तो या हमें पंजाबी सिखा दें जी जी। तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा नासिर मदनी साहब। आप ज़रा सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जामिअत रशीद में तशरीफ़ आवरी पर। तो कैसे ये दायिया पैदा हुआ? हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने आसपास के तबके को ही ज़्यादा मिलने जुलने से, इस तरह की मुलाकातों से, और ख़ास तौर पे दूसरे मसाले के लोगों से मिलने से मना करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक कल्चर है हमारे यहाँ। तो आप एज ए स्कॉलर, और इतनी आपके माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद आपको कैसे ये दायिया पैदा हुआ कि मिलना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ये मैं अपने सारे चन्नों के सामने कहता हूँ कि मैं जो मसलक के लिहाज से वो तो अहले हदीस हूँ जी, मगर पाकिस्तान में रहते हुए हमें सबसे पहले ये बात फॉलो करनी चाहिए कि बानी पाकिस्तान क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वोट मांगा था तो क्या कहा था कि मुझे उस वतन के लिए वोट दें जहाँ हर शहरी बराबर के हकूक़ का हकदार होगा। तो ये उन्होंने कहाँ से उसवा लिया? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसवा लिया कि आपने कहा था कि मेरी रियासत में मदीना तैयबा में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है, मेरे आइन का पाबंद होकर, रियासत के कानून का पाबंद होकर, तो मेरे सारे जितने चाहने वाले उनकी इज़्ज़त भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, और उनकी इबादतगाह का भी एहतराम करेंगे, और हम उनकी हिफाजत भी करेंगे। तो हमें ये उसवा लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने मसालिक हैं इन सब की निस्बत तो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है ना। किसी भी आलिम से पूछ लें, देवबंदी भाइयों से पूछ लें, बरेलवी भाइयों से पूछ लें, आले तशय्युअ से पूछ लें, और आले हदीसों से पूछ लें, वो कोई भी हदीस की किताब निकालेंगे तो निस्बत ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो इसका मतलब है कि आप जिससे भी मिलें इस निस्बत से मिलें
کہ کم از کم جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو یہ اسوہ لے کر پاس جائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دے اور میرا یہاں جانا اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور امت ایک نظر آئے. جیسے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو اس کے سربراہ نے، میں نام نہیں لیتا، اس نے بولا کہ میرا ہم عقیدہ دنیا کے کسی نکر پہ ہے تو وہ میرے ملک میں آ کر شہریت لے لے عقیدے کی بنیاد پہ. تو ہمیں یہ بڑا اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم امت کہتے ہیں، امت تو اس نے بنا دیا ان کو، وہ اپنے عقیدے کے لحاظ کے شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے پجاری ہو کر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے اور پھر ہم یہ پاکستان میں یہ باتیں بنا کے بیٹھے کہ ہم نے ادھر نہیں جانا. میرا پیغام ہے اپنے سارے چاہنے والوں کو، مفتی طارق مسعود صاحب کے فین فالوئنگ جتنی ان کو اور میرے جتنے چاہنے سبھی کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں اور جتنے مدارس کے طلباء ہیں تمام مسالک کے ایک دوسرے کو ملیں گے، اپنے بڑوں کو ملتے دیکھیں گے تو پھر جب ملتا ہے انسان تو پھر گھل مل جاتا ہے. تو پھر جو مسائل ہوتے ہیں کڑوے بھی وہ بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں انسان ڈسکس کر سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ ذرا بتائیے کہ اختلافات تو آج کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور شاید ہمیشہ چلیں گے آگے. کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ان اختلافات کو جو ہمارے فروعی بھی ہیں، بعض اصولی بھی ہیں، ان کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو معاشرت ہے اپنی اس کو اچھا کر سکیں، ایک دوسرے سے اچھے ماحول میں مل سکیں، ایک دوسرے کو کم از کم چہرہ دکھا سکیں اپنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں؟ کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ سختی کرنا جو ہے نا یہ پولیس کو اتھارٹی ہے. ٹھیک. تبھی میں مزاح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پولیس بلوا لیتا ہوں جی، کیونکہ ظاہر ہے سختی تو پولیس ہی کر سکتی ہے. تو پولیس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، حکومت کے علاوہ، کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی رائے کو زبردستی تھوپے. رائے تھوپنے کا تو خیر حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن منوانے کا حق حاصل ہے. کوئی لا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو یہ سختی کا حق حاصل ہے. تو ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی رائے ہو، اسے دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں بیان کرنا، یہ صحابہ تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. ائمہ میں آپ اختلافات دیکھیں، امام حنیفہ کی رائے کچھ اور تھی، امام شافعی کی کچھ اور تھی، احترام ختم نہیں ہوا. فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس پر یہ دلیل ہے، ان کی رائے یہ، اس کی جواب یہ، بس اس حد تک ٹھیک ہے. تو جتنے بھی مسلک پاکستان میں چل رہے ہیں، اگر مسلک تو ختم نہیں ہو سکتے، بالکل، تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ناممکن ہے. یہ جو اس طرح کی اتحاد کی بات کرتے ہیں نا کہ سارے مسلک کو ختم کر دو، جی، تو وہ سارے مسلک کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک چلے گی نا وہ ایک نیا مسلک ہوگا. بالکل غیر فطری سی بات ہے. بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ یہ 4-5 مسلک ہیں، ان کو ختم کرنے کی تحریک چلاتے ہیں. میں کہ اس کا مطلب آپ چھٹے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ ٹوٹتے یعنی اور اختلافات ہوں گے. بالکل. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب تو سوشل میڈیا آزاد ہے. جی، آپ کی جو رائے ہے عزت احترام کے ساتھ، کہ اس سے دوسرے کو آگ نہ لگ جائے، کہیں توہین محسوس نہ کرے. کیونکہ جب آدمی اپنی انسلٹ، بے عزتی محسوس کرتا ہے وہ غلط جوابات دینے پر بھی آتا ہے. تو عزت احترام کے ساتھ آپ اپنی رائے جو بھی دلیل کے لحاظ سے صحیح لگے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں. باقی ملنا جلنا رکھیں، سب ایک دوسرے سے ملیں تاکہ وہ اس کے جو پازیٹیو چیز ہے وہ پھیلے اور جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائے. میں ایک مثال دیتا تھا جی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن میں کٹائیاں بھی لگائی ہیں، کٹ بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کٹ لگی ہے. چلو شکر ہے نہیں کہ پنجابی آندی ہے. نہیں میں ان کو بتا رہا تھا گڈی نو سائڈ تے لاؤ، یہ بھی آتا ہے. وہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، میرے سسرال جاتا ہوں نا تو والد صاحب کبھی کبھار سختی کرتے تھے نا تو بعد میں اس کی تلافی کرتے تھے. جی، اکثر والدین کو دیکھا نا بچوں کو جب مارتے ہوتے ہیں بعد میں بڑا لپائی پتائی، وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا چاند میرا، ہاں میرا یہ وہ. تو اس کے جو نقصانات تھے نا اس کی تلافی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. جی، تو آپ کوئی بھی دلائل کے ذریعے سے اپنی بات دنیا تک پہنچائیں. لوگ سن رہے ہیں، سب کو ہی سن رہے ہیں. جی، تو اب اتنے بے وقوف بھی نہیں ہے لوگ کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لوگ اب بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، پڑھے لکھے ہو گئے. پہلے کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. شائستہ لہجے میں آپ اپنی بات بتا دیں. تو اس کے بعد پھر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جی، تو آپ ملنا ملانا جو رکھیں گے نا، محبتوں سے یعنی ملیں گے ایک دوسرے کو. تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدایا تو اس سے محبت بڑھے گی. کھلاؤ پلاؤ ایک دوسرے کو. میں نے اس لیے ویڈیو بنا لی ہے ان کی، جی کہ آج ان کو بکرا کھلایا تو جو ہے نا ان کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو محبت بڑھے گی اس سے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس اختلاف کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات اس کی تلافی ہو جائے گی. اختلاف علمی حد تک ہی باقی رہے گا، جیسے ائمہ کرام محدثین میں ہوا کرتا تھا. جی. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اپنی بات
اس طرح سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو آگ لگ جاتی ہے. آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اسٹائل ہی آپ کا یہ ہوتا ہے. تو اسٹائل جب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. ایک جو ایسی عوام جس میں شعور نہیں ہے وہ تو آپ سے بہت متاثر ہوں گے, بالکل زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. سمجھدار لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, اور آنا بھی نہیں چاہیے ان کو. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک بالکل معتدل طریقہ ہے. صحیح. کہ جیسے میں نے بتایا ناصر مدنی صاحب, مولانا ناصر مدنی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, یہ بہت اچھا ایک مثبت انداز سے کام کر رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے, جی ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں جہاں ہم بھی نہیں جاتے, ایسے ہی. اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اس طرح دوسروں کو بھی فالو کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ ناظرین محترم. بھی ایک اچھی خوشگوار حیرت بھی ہے اور ایک خوشگوار سا احساس بھی ہے, اتنی خوبصورت گفتگو. تو علامہ صاحب جاتے جاتے آپ جامع رشید بھی تشریف لائے, تو اپنے اس حوالے سے بھی کوئی تاثرات آپ بیان فرمانا چاہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو خوبصورت گفتگو کی ہے اس کو آگے لے کر اگر آپ بھی کچھ اسی سے فرمانا چاہیں تو کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں میرا چاند, میں جامعۃ الرشید میں پہلی دفعہ آیا ہوں جی, اور میں نے سب سے جو پیاری چیز ہے نا, انسان جو ہے نا سب سے پہلے خوبصورتی دیکھتا ہے. جی خوبصورتی کسی جگہ پہ بھی نظر آئے تو انسان اس کی قیمت نہیں دیکھتا, اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلے تو میں تمام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے تو آپ پہلے جامعۃ الرشید کا وزٹ کریں. یہاں آپ کو آتے ہی باغیچوں کی دنیا, باغوں کی دنیا, پھولوں کی دنیا نظر آئے گی, اور یہاں سے جیسے دین کے پھول پوری دنیا میں پھول خوشبو دینے کے لیے, اسلام کی خوشبو پھیلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, وہاں ان طلبہ کو خوشبو دینے کے لیے انہوں نے مالیوں کا انتظام کیا ہے, ایگریکلچر سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اچھا باغیچہ بنایا. میں آتے ہی جو ہے نا بڑا امپریس ہوا ان سے کہ اتنا پیارا خوبصورت, اور جن کے پاس سے پھولوں کی خوشبو آئے. تو یہ تو آگے تو ہمارے پاس پلاسٹک کے ہیں نا, مگر ادھر میں نے حقیقی دیکھے ہیں. تو میں پیغام دیتا ہوں اداروں والوں کو کہ جامعۃ الرشید کا آپ ایک وزٹ کریں اور ان کو ایک داد دیں اپنے چینل سے کہ بھائی آپ نے یہ طلباء کو باور کرایا ہے کہ اگر یہ ادارہ دینی ضرور ہے, مگر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دینی اداروں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا. تو یہاں تمام جدید تقاضے میں نے جامعۃ الرشید میں دیکھے. اور آخر میں یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آئی سلوٹ یو, آئی لائک یو. اور لاہور جا کر آئی مس یو کہوں کہ یہ مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہیں یہ بہت دھیمے مزاج کے اور دھیمے لہجے میں اور اچھی اخلاق میں, اور اتنا پیارا خوبصورت بولنے کا انداز. جتنی دیر میں نے ان سے گفتگو کی, میں نے بولا نہیں, میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا. اور کچھ میرے ذہن میں جو باتیں تھی کہ جو مجھے جرنل کام دیں گی, ان سے میں نے دل کی بات نکلوائی, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چپکے سیو کر رہے ہیں اپنے میموری کارڈ میں. تو میں جو ہے دل کے میموری کارڈ میں, دماغ کے میموری کارڈ میں جگہ دے رہا تھا, اور دوسری چیزیں اس میں ریموو کر رہا تھا جہاں جہاں وہ قباحتیں تھیں. تو میں یہ قباحتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جہاں بھی جانا چاہیے اگلے سے سیکھنا چاہیے, اس کے علم سے, اس کے تجربے سے, کم بولنا چاہیے, اس سے زیادہ سننا چاہیے, تاکہ آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو میں سبھی چاہنے والوں سے بولوں گا کہ آپ ہر ادارے کے بڑے محترم کے پاس بیٹھیں, اس نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ آپ کو وہاں گرنے نہیں دے گا جہاں وہ خود گرے. تو آپ گرنے سے پہلے ہی وہ عزت پا لیں گے جو انہوں نے گر کر عزت پائی ہے, نقصان اٹھا کر عزت پائی ہے. اور تمام مسالوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اداروں کا وزٹ کریں, آپ کے طلبہ میں یہ محبت پھیلے گی. جیسے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کو ملتے تھے اور ایک دوسرے کی مسجد میں آتے جاتے تھے, میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ کوشش نہ کرنا پڑے کہ کسی بھی تہوار ربیع الاول میں یا محرم میں یا اور کسی تہوار میں سکوٹی دینی پڑے تمام سالوں کو. پاکستان کا خرچہ بھی بچے گا اور اخلاق کے مصطفیٰ بھی عام ہوگا. مل جل کے ہم ایک دوسرے کے مسائل بھی حل کریں.
بہت بہت شکریہ اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. ناظرین محترم, خوبصورت گفتگو آپ نے سنی ہے. ہمارے جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے, مزید اختلافات اور انتشار کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں وہ تحمل ہے ہی نہیں, صحیح بات ہے. اور بہت گڈ سائن ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, جن کو ہم سنتے ہیں, جو ہمارے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کا جذبہ بھی وہ بیدار ہو, اور وہ اتفاق اور اتحاد کا جو جذبہ ہے وہ مضبوط ہو, اور اس کو وہ پھلنے پھولنے لگے. یہاں میں ایک بات اور جی پلیز ایڈ کر دوں کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بھی فیصل آباد جاتے تھے تو ان کا کھانا کسی اپنے عالم کے پاس نہیں ہوتا تھا, زیادہ تر ضیاء القاسمی صاحب کے گھر ہوتا تھا. تو یہ پیغام ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر اور ضیاء القاسمی صاحب کی محبت, بالکل کیا آپ اندازہ لگا لیں. مفتی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے, مفتی صاحب نے تو 5-6 ڈشیں رکھی. تو میں وعدہ کرتا ہوں میڈیا کے سامنے, جب یہ میرا چاند میرے پاس آئے گا تو میں 72 ڈشوں کے بوفے پہ ان کو بٹھاؤں گا انشاءاللہ. جی مفتی طارق موسی صاحب, کا خاص انتظام. آخری بات آپ فرمانا چاہیں. بس بڑی اچھی بات کر لی ماشاءاللہ حضرت نے, اللہ تعالیٰ جزائے. اچھا ایک یہ بات میں بھی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا مفتی صاحب, جب سے آپ جو ہے فیمس ہوئے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے پیغام سے کہ فیمس ہو کر انسان کو اپنا مشن اور اپنی اصل پرانی دوستیاں اور اپنے پرانے مشغلے کیا چھوڑنے چاہیے یا نہیں. جیسا کہ آپ تدریس میں لگے ہوئے ہیں, مدارس میں پڑھاتے ہیں, تو آپ مشہور ہو کر فیمس ہو کر سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنا مشغلہ نہیں بدلا, اس میں کیا وجہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور اچھا پیغام اس سے انشاءاللہ لوگوں کو جائے گا. دیکھیں, جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے یا لوگوں میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اگر اس کا اپنی درس و تدریس اور ٹیچنگ سے تعلق ختم ہوگا نا تو اس کا علم کا گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ علم ایسی چیز ہے, یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے, یہ درمیان میں نہیں رہتا ہے. جیسے ایمان ہے نا, یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. تو جو علماء وائز بن جاتے ہیں نا, خطیب بن جاتے ہیں, عوام سے تو صبح و شام مل رہے ہیں, اب عوام سے ان کو علم تھوڑی حاصل ہوگا, علم تو اپنے اساتذہ سے, مشائخ سے, کتابوں سے حاصل ہوگا نا. تو مدرسے میں تدریس ٹیچنگ جب ہم طلبہ کو کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا علم اوپر جاتا ہے لیول, تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے, تو ابھی تو آپ کو ضرورت اب شروع ہوئی ہے, اصل میں تو اب ضرورت شروع ہوئی ہے, کیونکہ عوام میں رہنے سے آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں, یعنی بالکل فارغ ہو جاتے ہیں آپ ہر چیز سے. تو آپ کو تو علماء کے ساتھ, میں نے تو JTR میں خاص طور پر جو ہے, میں اس لیے کہ میں یہاں جب مسائل بتاتا ہوں نا تو میں سیکھ زیادہ رہا ہوتا ہوں. واہ, اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں بہت عرصے سے JTR سے غائب رہا, تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مسائل میں واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا ہوں. تو یہاں بیٹھتا ہوں, بہت سے علماء بتا رہے ہوتے ہیں, تو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے علم انسان کا. بے شک. تو اس لیے علماء میں بیٹھ کے آپ کو علم آئے گا. تو کبھی بھی عوام کی شہرت کی وجہ سے اپنے اداروں سے, اپنے مدرسے سے, اپنی جو جگہ وہاں سے تعلق نہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ جامعہ والے نہ مجھے کہیں نکال دیں. تو یہاں میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے اپنے جو ہے نا ایک لیڈر سے یہ بات سیکھی کہ پروفیسر ساجد میر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر, انہوں نے مذہبی سٹیج پہ عمارت سنبھال کے بھی پڑھانا نہیں چھوڑا, کالج میں, یونیورسٹی میں. تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ یہ مت سمجھا کریں کہ آپ ایک پروفیسر ہیں, ایک ٹیچر ہیں, تو آپ کسی مذہبی سٹیج پہ آئیں گے تو وہ آپ کے مشغلے میں رکاوٹ بنے گا. نہیں, ابھی جا کر وہ چند سالوں میں ریٹائر ہوئے, مگر ان کی وہ باڈی لینگویج اور گفتگو علامہ ساجد میر صاحب کی وہ پروفیسر ٹائپ کی ہوتی ہے. تو میں اپنے چاہنے والوں کو کہوں گا کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں, آپ کو لاکھ دوسرے شعبے میں عزت مل جائے, بڑی مل جائے, مگر اپنے شعبے سے ہمیشہ وفا کرنا, اپنے سٹیج سے جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے, دین کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو اگر دنیا میں کسی شعبے میں بھی عزت ملتی ہے تو آپ اس سے بے وفائی مت کرنا, بلکہ اس کی عزت بڑھانے کی کوشش کرنا. اور دینی طبقے کو یہی پیغام ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں, کم از کم کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو 5 منٹ دین کے لیے اپنے پیریڈ میں ضرور داخل کرے. اگر کوئی میتھ کا ٹیچر ہے, انگلش کا ٹیچر ہے, تو میرا یہ اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ 5 منٹ اپنے پیریڈ میں آپ دین کو شامل کر لیں. انشاءاللہ وہ سارے طلباء آپ کی نجات کا ذریعہ بن. انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم, یہ دونوں معزز مکرم مذہبی اسکالرز ہمارے درمیان موجود تھے. ابھی آپ نے گفتگو سنی, اور یہ جو کمبینیشن ہے اس کا صرف ایک ہی پیغام ہے, اور وہ پیغام ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے,
جہاں تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم اجازت چاہیں گے آپ سے، آپ بھی اسی طرح محبتیں بکھیرتے رہیے بلا تفریق، رنگ، نسل، قوم، مسلک، تو اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے، اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو تمام مسائل سے نکلنا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔